बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में ख़ुदकुश हमलों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और ये जो पीर को 24 नवंबर की सुबह फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर जो ख़ुदकुश हमला हुआ है, ये हमला जो है नाकाम तो बना दिया गया, लेकिन इस हमले ने एक पैगाम दिया पाकिस्तानी रियासत को कि बाकायदा जो अफ़गान तालिबान हैं उनकी सरपरस्ती में अफ़गानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा एक प्रॉक्सी वॉर शुरू हो चुकी है, जिसके पीछे सिर्फ़ अफ़गान तालिबान नहीं हैं बल्कि कुछ और गैर मुल्की ताकतें भी हैं। तो ये जो ख़ुदकुश हमला है, इसके जो तीनों हमलावर हैं जो इसमें शरीक थे, उनके बारे में बताया गया कि वो अफ़गान नेशनल थे, यानी कि वो अफ़गानिस्तान से आए थे। सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारा बॉर्डर ही बंद है और अभी से नहीं कई हफ्ते से बॉर्डर बंद है और हम ये दावा करते हैं कि हमारे पास सर्वेलेंस का जो जदीद तरीन निज़ाम है वो भी मौजूद है, तो ये लोग जो हैं ये किस तरह बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आते हैं और फिर पेशावर शहर में ये जो एफसी का हेडक्वार्टर है उस तक पहुंच जाते हैं। और तीनों ने ख़ुदकुश जैकेट्स भी पहनी हुई थी। जिस तरह के पहले भी एक ख़ुदकुश हमलावर जो है वो इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गया, तो ये जो हमलावर हैं ये बड़ी आसानी के साथ एफसी के हेडक्वार्टर पेशावर तक पहुंच गए। और अगर आप बहुत से जो अफ़गान तालिबान के सपोर्टर हैं, बल्कि अफ़गान हुकूमत के जो ऑफिशियल्स हैं, अगर उनके जो बयानात पोस्ट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, अगर आप उनको देखें तो ऐसा लग रहा है कि अफ़गानिस्तान में बाकायदा ख़ुदकुश हमलावरों को मोटिवेट किया जा रहा है, उनको इनकरेज किया जा रहा है कि आप पाकिस्तान जाएं और वहाँ पर आप अहम तनसीबात पर हमले करें। और ये भी कहा जा रहा है जी कि ये जो हमले हैं ये सिर्फ़ अब खैबर पख्तूनख्वा तक या बलूचिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि ये जो हमले हैं ये लाहौर और कराची तक भी पहुँचेंगे। तो ये ऐसा लगता है कि हमने जो अफ़गानिस्तान के साथ एक जो पॉलिसी बनाई थी और पहले उनके साथ मुज़ाकरात किए दोहा में और इस्तांबुल में, वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए, तो कहा गया कि अब हम आपके साथ सख्ती से निपटेंगे। तो बजाय कि अफ़गान तालिबान दबाव में आके तो अपनी जो पॉलिसी है उस पर नज़रसानी करते, तो उन्होंने जो ख़ुदकुश हमलावर हैं उनको न सिर्फ खुली छूट दिया बल्कि उनको पाकिस्तान भेजने का एक सिलसिला शुरू कर दिया। और हम ये जो हमलावर हैं इनको पाकिस्तान में रोकने में अभी तक तो हम नाकाम नज़र आ रहे हैं। और ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें कि पाकिस्तान की कौमी सलामती नहीं बल्कि पाकिस्तान के आम शहरियों के लिए ख़तरात में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। और ऐसी भी इतलात आ रही हैं कि ये जो दहशत गर्द हैं ये अब पाकिस्तान में जो अहम शख्सियात हैं उनको भी टारगेट करेंगे। तो ये जो एक जंगी सूरत हाल है, यानी कि बाकायदा अफ़गानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान पर एक प्रॉक्सी वॉर को मुसल्लत कर दिया गया है। इसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को कौमी यकजहती और इत्तेहाद की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ही बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है, बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो कौमी इत्तेहाद जो है वो हमें फ़िलहाल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। और ये जो हाल ही में पाकिस्तान के दो सूबों में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ, इस ज़िमनी इलेक्शन के रिज़ल्ट पर जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ ने जो रद्दअमल दिया है, वो रद्दअमल ये बता रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी यकजहती या इत्तेहाद तो दूर की बात है, बहुत ही एक खुल्लम खुला तरीके से जो इंतकाम की सियासत है उसको परवान चढ़ाया जा रहा है। ज़िमनी इलेक्शन से अगले दिन मरीम नवाज़ ने जो पंजाब में अपनी काबीना और जो प्रोविंशियल सेक्रेटरीज़ हैं उनके एक इजलास से जो ख़िताब किया वो बड़ा दिलचस्प भी था और काबिल गौर भी था। दिलचस्प इसलिए था कि उसमें मरीम नवाज़ शरीफ साहबा जो हैं वो ये लेक्चर दे रही थी कि ये जो आर्टिफिशियल लीडरशिप होती है ये क्रिएट कैसे होती है और फिर ये डिमोलिश कैसे होती है। चलें, ये तो आपने बता दिया कि आर्टिफिशियल लीडरशिप जो है वो क्रिएट कैसे होती है और फिर डिमोलिश कैसे होती है, लेकिन फिर आपने कुछ ऐसी बातें की कि जिसके बाद के उन पर कमेंट करना इसलिए ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान की हिस्ट्री और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के तालिब इल्म हैं। और
جب کوئی لیڈر یا کوئی چیف منسٹر ایسی باتیں کریں کہ جس سے بہت سی جو پاکستان کی جو سیاسی تاریخ کے جو اہم واقعات ہیں ان کو نہ صرف کنٹراڈکٹ کیا جائے بلکہ ان کو چیلنج کر دیا جائے، تو پھر ریکارڈ کی درستگی جو ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو ضمنی الیکشن تھا ٹوٹل 13 حلقوں میں تھا، 6 قومی اسمبلی کے حلقے تھے اور 7 صوبائی اسمبلی کے حلقے تھے۔ 12 جو حلقے تھے وہ پنجاب میں تھے، صرف ایک حلقہ قومی اسمبلی کا NA18 وہ ہری پور خیبر پختونخوا میں تھا۔ تو 6 قومی اسمبلی کے حلقے اور 7 صوبائی اسمبلی کے حلقے، ان 7 حلقوں میں جو بائی الیکشن ہوا، اس بائی الیکشن کے رزلٹ کو مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ جی یہ تو جنرل الیکشن تھا اور یہ جو بائی الیکشن کا رزلٹ ہے یہ آپ سمجھیں جنرل الیکشن کا رزلٹ ہے اور یہ ایک ریفرینڈم تھا، اور یہ ریفرینڈم جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیت گئی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ قومی اسمبلی کی 6 اور صوبائی اسمبلی کی 7 نشستوں پہ اگر الیکشن ہو رہا ہے اور اس میں سے بھی جو 10 نشستیں ہیں اس پر جو سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہے تحریک انصاف، اس نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہوا ہے، وہ صرف 2 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہی ہے، تو آپ اس کو ریفرینڈم کیسے کہہ سکتی ہیں؟ تو جب آپ ریفرینڈم کی بات کرتی ہیں تو پھر ہمیں 1984 والا ریفرینڈم یاد آ جاتا ہے جو پاکستان کے ایک ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے منعقد کیا تھا، اور اس ریفرینڈم میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کو 98% سے زیادہ پاکستانیوں نے ووٹ دیا، اور ٹرن آؤٹ بھی بتایا گیا تھا کہ جی 62% سے بھی زیادہ تھا۔ اب جب آپ کسی بائی الیکشن صرف 13 نشستوں پہ جو بائی الیکشن ہے اس کو آپ جب ریفرینڈم قرار دیں گے تو پھر ظاہری بات ہے ہم جیسے لوگ جو ہیں پھر آپ کی جو بات ہے اس کو نظر انداز تو نہیں کریں گے نا، ہم پھر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا اصل میں میسج کیا ہے۔ تو میسج جو ہے آپ کا وہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اس کو ریفرینڈم قرار دے کے صرف پاکستان تحریک انصاف کو کوئی میسج نہیں دیا، آپ نے صرف پاکستان تحریک انصاف کو نہیں کہا کہ ہم نے جو ہے آپ کی مقبولیت کی جو متھ تھی، ایک جو بت تھا اس کو ڈیمولش کر دیا، بلکہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یہ میسج دیا ہے کہ ریفرینڈم ہم جیت گئے ہیں اور آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ حالانکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب سے پنجاب اسمبلی کی ایک نشست پر کامیاب ہوئی ہے، اور یہ مجھے کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے ووٹ نہیں تھے، یہ جو وہاں پہ جو امیدوار تھے پیپلز پارٹی نے جس کو ٹکٹ دیا تھا تو یہ انہوں نے خود مینیج کیا ہے اور یہ ان کا ووٹ تھا، اور اگر پیپلز پارٹی نے جیتنا ہوتا تو پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب میں کسی اور جگہ سے بھی اتنے ہی ووٹ حاصل کرتی، لیکن اس کو وہ ووٹ نہیں ملے۔ لیکن یہ جو بائی الیکشن کا رزلٹ ہے اس کو جب پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ایک ریفرینڈم قرار دیں گی تو ریفرینڈم کا مطلب یہ ہے کہ ویسا ہی ریفرینڈم جیسا کہ کلین سویپ جنرل ضیاء الحق نے کی تھی۔ تو اب آپ کلین سویپ کا دعویٰ کر رہی ہیں، تو کلین سلیپ کے جو دعوے میں جو میسج ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب ہمیں آپ کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو قومی اسمبلی کی 6 نشستیں ہیں وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس نے جیتنے کا دعویٰ کر دیا ہے، الیکشن کمیشن کا رزلٹ بھی آپ کو یہی بتا رہا ہے۔ تو یہ جو بائی الیکشن ہے اس کے بعد جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو بطور وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی ضرورت نہیں رہی۔ جب 2024 کے الیکشن کے بعد پرائم منسٹر کا مرحلہ آیا تھا تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جی ہمارے ووٹوں سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کو بہت سے جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے ووٹ دیے تھے، لیکن سب سے جو بڑی اتحادی جماعت بن رہی تھی ان کی وہ پیپلز پارٹی تھی جس کے 74 ووٹ تھے، 74۔ اب جو باقی جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں اس میں MQM بھی ہے، استحکام پاکستان پارٹی بھی ہے، نیشنل پارٹی بھی ہے، اور بھی پارٹیاں، تو ان سب پارٹیوں کے جو ووٹ ہیں وہ کل ملا کر 170 بن گئے ہیں۔ یہ 6 جو قومی اسمبلی کی نشستیں جیتی ہیں انہوں نے بائی الیکشن میں، ان کو ملا کے 170 جو ہے
اس کا فگر پورا ہو گیا اور اب ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ظاہری بات ہے، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ان سے بڑھ کر کس کو خوشی ہوگی کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کو مرکز میں اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے اب پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے دنوں مریم نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کے درمیان کچھ سخت بیانات کا تبادلہ ہوا تھا۔ اس کے بعد سے جو صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کو یہ کہا ہے کہ آپ نے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کے خلاف کوئی بیان نہیں دینا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے مریم نواز سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی بیان نہیں دینا، کیونکہ فی الحال ہم یہ افورڈ نہیں کرتے اور ہمیں ابھی پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا ہے۔ شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب تو یہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک جو سیاست ہے اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور ظاہری بات ہے جو بلاول بھٹو صاحب ہیں ان کی نظر بھی مستقبل میں وزیر اعظم کی کرسی پر ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی بھی نظر مستقبل میں وزیر اعظم کی کرسی پہ ہے۔ تو دونوں جو ہیں وہ پرائم منسٹر شپ کے امیدوار ہیں، اور دونوں جو ہیں اب ان سے ایک زبردستی کا سیز فائر تو کروا دیا گیا ہے، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہ جو 13 نشستوں کا بائی الیکشن تھا اس کو ریفرینڈم قرار دے کے پیپلز پارٹی کا نام لیے بغیر اس کو یہ میسج دے دیا ہے کہ ہم نے آپ کو بھی فارغ کر دیا، اور یہ جو کلین سویپ ہے یہ صرف پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے، صرف عمران خان کے خلاف نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ہے، اور بلاول صاحب اب آپ وزیر اعظم بننے کا خواب چھوڑ دیں۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے بائی الیکشن کے اگلے دن یعنی 24 نومبر کو انہوں نے جو اپنی کابینہ اور پروونشل سیکرٹریز کے اجلاس سے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے بہت ناپ تول کر گفتگو کی، نوٹس انہوں نے سامنے رکھے ہوئے تھے اور وہاں سے دیکھ کے وہ گفتگو فرما رہی تھی، اور اس گفتگو میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے، اور وہ بات کیا کی ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون سیاستدان ہوں جس کو جیل میں قید کیا گیا اور مجھ پہ بہت ظلم ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے مریم نواز کو، ان کے والد کو، شہباز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنماؤں کو گرفتار کیا، ان پر جھوٹے مقدمے بنائے اور ان کو کافی عرصہ جیل میں رکھا، اور مریم نواز بھی جیل میں گئی۔ لیکن جب وہ بطور چیف منسٹر اپنی کابینہ اور پروونشل سیکرٹریز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وہ جب ڈیلیبریٹلی یہ کہتی ہیں کہ میں پاکستان کی تاریخ کی وہ پہلی خاتون سیاستدان ہوں جس کو جیل میں قید کیا گیا اور اس پہ بہت ظلم ہوا، تو یہ وہ ایک طرح کا میسج دے رہی ہیں پیپلز پارٹی کو کہ میں نے آپ کی جو خاتون لیڈرشپ ہے اس سے زیادہ ظلم برداشت کیا ہے۔ اب کوئی مریم نواز کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی ان کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا علم نہیں ہے۔ بچے کو پتہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے سکھر جیل میں بہت سخت قسم کی قید کاٹی تھی، اور جو مئی جون کی جو گرمی تھی اس گرمی میں بھی ان کے پاس پنکھا نہیں تھا، اور وہ ان کی اگر آپ کتاب پڑھیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے ڈاٹر آف دی ایسٹ میں پوری کہانی انہوں نے بیان کی ہے کہ وہ اپنا دوپٹہ گیلا کر کے اور وہ اپنے چہرے پہ لگاتی تھی تاکہ جو گرمی کی شدت ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ پھر بیگم نصرت بھٹو صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی ضیاء الحق کے دور میں قید کاٹی، اور بھی بہت سی خواتین ہیں، میں ان کا بھی نام لے سکتا ہوں۔ لیکن یہ جب عمران خان کے دور میں مریم نواز کو گرفتار کیا گیا تو اسی دور میں فریال تالپور جو کہ آصف زرداری صاحب کی بہن ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو جس طریقے سے ظلم و ستم کی کہانیاں بیان کرتی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، تو فریال تالپور کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ بیمار تھیں، ہاسپٹل میں تھیں، ان کو ہاسپٹل سے رات کے 12 بجے چاند رات کو اٹھا کر گرفتار کیا گیا اور جیل بھیج دیا گیا۔ لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں
میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کی وہ پہلی خاتون سیاستدان ہوں جس کو گرفتار کیا گیا. تو وہ یاسمین راشد کو بھی بھول گئی ہیں جو کینسر کی مریضہ ہے اور پچھلے 2-2.5 سال سے وہ بھی جیل میں ہے.